अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ीत होंगे। अल्लाह पाक आप सब को मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन किराम, आज का वीलॉग जनाब फैसल वाउडा साहब की ताहयात नाअहली से मुतल्लक़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब फैसल वाउडा साहब को ताहयात नाअहल करार दे दिया है। इसके ऊपर आपने मुख्तलिफ़ व्लॉग भी देखे होंगे और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पर तबसरे भी आपने सुने होंगे। लेकिन चूँकि मैं अपना एक व्यू पॉइंट रखता हूँ और मैं अपने एक अंदाज से आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ। तो सामीन मोहतरम, फैसल वाडा साहब के पास दोहरी शरीयत थी। वो अमेरिकन नेशनल भी थे। जनरल इलेक्शन 2018 में फैसल वाडा साहब ने एक एफिडेविट अपने गोशवारों के साथ जमा कराया था, जिसमें उन्होंने ये ज़िक्र किया था कि मेरे पास दोहरी शरीयत नहीं है। लेकिन देखने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं और ख़ासकर जो अपोजिशन के लोग होते हैं, तो उन्होंने फैसल वाडा साहब के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी। जनाब कादर मुंदोखेल साहब, मियाँ फैसल और मियाँ आसफ़ महमूद ने 21 जनवरी 2020 को, और वो उस वक्त से यानी 2022 तक ये केस चलता रहा। अगरचे फैसल वाडा साहब ने सीट जीत ली और उन्होंने बहैसियत MNA और फिर बहैसियत सेनेटर खूब मज़े उड़ाए। लेकिन कहते हैं कि हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर है, और बिलखसूस रस्सी जब किसी की दराज कर दी जाती है तो ये नहीं भूलना चाहिए कि ये रस्सी लामहदूद मुद्दत के लिए दराज है, बल्कि अल्लाह पाक के यहाँ इसकी भी एक ख़ास मुकर्रर वक्त पर पकड़ होनी होती है। तो सामीन किराम, ये फ़ैसला दिसंबर 2021 को महफूज हुआ था, और आज से 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच, जिसकी सदारत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सरबराह कर रहे थे, ये फ़ैसला सुना दिया। और इस फ़ैसले के मुताबिक फैसल वाडा साहब को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। न सिर्फ यही, बल्कि इसमें यह भी हुआ कि फैसल वाडा साहब ने इस दौरान जो मरात ली, यानी बहैसियत MNA और उसके बाद बहैसियत सेनेटर, तनख्वाह और दीगर मरात, वो भी 2 माह के अंदर अंदर उन्हें बाक़ी सरकार जमा करवाने का हुक्म भी सादर हुआ है। तो सामने मोहतरम, इस लिहाज से ये नाअहली या ये फ़ैसला फैसल वाडा साहब की हद तक महदूद नहीं है। मेरी नज़र में इस फ़ैसले के ज़्यादा असरात फैसल वाडा साहब की निस्बत जनाब इमरान खान साहब पर हैं। वो इसलिए कि ये उनके लिए एक टेस्ट केस है और कड़ा इम्तहान है। वो इसलिए कि आपको याद होगा जनाब वज़ीर आज़म साहब, जो तहरीक इंसाफ़ यानी इंसाफ़ की तारीख़ के बानी हैं और इसके सरबराह भी हैं, और जब से 2018 के इलेक्शन, जिसे धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया जाता है, उसमें वो बरसर इक़्तिदार आए, और फिर आपने देखा कि इससे कबल जो उन्होंने तहरीक चलाई थी, वो भी 4 हलके खोलने पर और इसी बात पर ज़ोर देकर उन्होंने पूरे पाकिस्तान को जमा किया कि वो इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगे। लेकिन उनकी बातें, उनके वादे वईद, वो सारे धरे के धरे रह गए। ये और बात कि
وہ ایک کیس میں جناب ثاقب نثار صاحب نے انہیں صادق و امین بھی قرار دے دیا، لیکن ان کے اگر کیسز دیکھیں، ان کی اگر کام دیکھیں، یا یہ کہہ لیں کہ ان کے وعدے وعید دیکھیں اور پھر ان کی عمل داری دیکھیں، تو وہ قطعاً بھی صادق اور امین کہنے کے لائق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب عدالتی فیصلہ ہے، وہ کسی نہ کسی طرح ماننا تو پڑتا ہے۔ تو سامعین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لمبی فہرست ہے جسے تقریباً بچہ بچہ جانتا ہے، لیکن چونکہ یہاں بتانا مقصود ہے، میں کچھ ریفرنس دے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک کہ فیصل بورڈا صاحب والا کیس، یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔ اگر عمران خان صاحب فیصل بورڈا صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ قانونی حق استعمال کریں، آپ اپیل کی طرف جائیں، آپ ریویو میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں، تو اگرچہ یہ قانونی حق ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور اس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب صرف باتوں کی حد تک ہی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، باقی ان کے ہاں انصاف کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں دوسری مثال دے دیتا ہوں، جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ۔ آپ نے دیکھا کہ آٹا چینی بحران کا ایک معاملہ اٹھا تھا، اور چینی اسکینڈل کیس میں جب انکوائری خود عمران خان صاحب ہی کے کہنے پر ہوئی، اور اس میں عمران خان صاحب کے دست راست جناب جہانگیر ترین خان صاحب کا نام آیا، خسرو مختار صاحب کا نام آیا، خود عمران خان صاحب نے اس چینی اسکینڈل کیس میں باقاعدہ اس کی منظوری دی تھی امپورٹ ایکسپورٹ کے سلسلے میں، آپ کو وہ بھی یاد ہوگا۔ تو گویا وہ بھی اس میں برابر کے شریک تھے، اور آپ نے دیکھا کہ چینی 55 روپے سے چھلانگ لگا کر 120 روپے تک جا پہنچی، اور اس پر کتنا پیسہ کمایا گیا جہانگیر ترین خان صاحب نے یا ان کے رفقائے کاروں نے کیا کچھ کمایا، وہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں اپنے لوگوں کو نوازنے کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہاں بھی صادق و امین کھل کر سامنے آ گئے۔ پھر ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ 2018 کا جب الیکشن ہوا، تو 2018 کے الیکشن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ RTS سسٹم بند ہو گیا تھا، اور اسی رات ROs بر وقت رزلٹ لے کر نہیں پہنچ سکے تھے، بیلٹ پیپرز دوسرے دن صبح جمع ہوئے۔ تو اس دوران کا جو گیپ تھا، اس کے اوپر بین الاقوامی میڈیا نے بھی، اپنا پاکستانی میڈیا نے بھی، اپوزیشن نے بھی بہت شور کیا اور الزامات عائد کیے کہ یہ دھاندلی ہو چکی ہے، لیکن عمران خان صاحب چونکہ پارٹی ان کی جیت چکی تھی، تو وہ اس دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں وزیر اعظم بن چکے تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد چاہیے یہ تھا کہ ان کو اس کے اوپر کام کرنا، لیکن ہوا یہ کہ وہ بھی دوسروں کی طرح صرف شور ہی کرتے رہے اور اپنے اقتدار کو طول دیتے رہے۔ آج تک اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اگرچہ ایک EVM مشین کا ذکر آیا اور اس کے اوپر حکومتی پارٹی نے کافی کوشش کی، لیکن چونکہ یہ مشین کا جو معاملہ تھا 17 ممالک نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، اور وہ ممالک بھی ہائی ٹیکنالوجی رکھنے والے ممالک تھے، تو آپ خود اندازہ لگائیے۔ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر 34 سے زائد وہ آبزرویشنز عائد کی کہ ان کی درستگی کی جائے، وہ نہ ہو سکی، لیکن بل پاس ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اور آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دھرنے کے دوران ہی جناب عمران خان صاحب نے پورے ملک کو بند کر دیا تھا، خاص کر اسلام آباد
بند رہا، وہاں جو کچھ ہوا، وہاں پولیس اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا، ایک ایس پی صاحب کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ آج تک اس کا کوئی فیصلہ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ وہ کون لوگ تھے جو کیفر کردار تک پہنچے؟ تو یہاں بھی صادق و امین سامنے آ جاتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سول نافرمانی کی تحریک کی ترغیب دی گئی۔ خود جناب عمران خان صاحب نے بجلی کا بل کنٹینر پہ جلایا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو ترغیب دی گئی، لیکن اس کے اوپر بھی کوئی کسی طرح کا رد عمل کسی طرف سے نہیں آیا۔ تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر جاوید ہاشمی صاحب نے ایک راز افشاں کیا، ایک سازش کو بے نقاب کیا۔ وہ انہی دنوں کی بات ہے جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ تھے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر ایک کمیشن مقرر ہونا چاہیے تھا اور اس کی چھان بین ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ بھی صادق و امین ہونے کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ تو سامعین اکرام، میں کس کس کا ذکر کروں؟ پھر آگے چلتے ہیں۔ ثانیہ ساہیوال ایک مشہور واقعہ، جہاں ایک کار میں ایک فیملی سفر کر رہی تھی، اور یہ بتایا گیا کہ وہ کسی دہشت گرد تنظیم سے ان کا تعلق ہے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ بچوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں ماری گئیں، اور ان کی وہاں ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس کے اوپر جو کارروائی ہوئی وہ یہ سامنے آئی کہ جی ملزمان کو شک کی بنا پر بری کر دیا گیا۔ یہ کوئی ایک کیس نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسے کیسز ہیں۔ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو یہ ایک لمبی فہرست بنتی ہے۔ سامعین کرام، یہ آج کا ویلاگ تھا جو آپ تک میں نے کوشش کی۔ آپ بھی بہتر جج ہیں، آپ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب اس وقت کس پوزیشن میں ہیں، اور انہوں نے قوم کو کتنا سچ بتایا ہے۔ ملکی معیشت تباہ حال ہے۔ کسی ایک چیز کو آپ اٹھا کے دیکھیں، کہیں بھی اس پرانے پاکستان کے مقابلے میں نظر نہیں آتی۔ تو سمجھ میں سے بات بالاتر ہے کہ پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے عمران خان صاحب ایماندار بھی ہیں اور صادق و امین بھی ہے، تو بات ہضم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ خود بھی اپنے تئیں موازنہ کیجئے، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور اپنی رائے وہاں دے سکتے ہیں۔ یہ آج کا ویلاگ تھا، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ سبسکرپشن کا خاص خیال رکھیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کرتے رہا کیجیے تاکہ آپ کے ساتھ میرا رابطہ بحال رہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔